बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि रमजान उल मुबारक में सस्ती चीनी फराहमी के दावे धरे रह गए। शुगर मिल्स माफिया का ओपन मार्केट में राज। ओपन मार्केट में चीनी 170 से 180 रुपए फी किलो में फरोख्त। शहरियों का शिकवा करते कहना है कि हर घर में मशरूबात बनते हैं, इसीलिए रमजान में चीनी का रेट बढ़ जाता है। हर साल की तरह इस साल भी आवाम को रिलीफ देने के वादे झूठे साबित हुए। खसूसन रमजान मुबारक में मशरूबात का इस्तेमाल हर घर में बढ़ जाता है। चीनी की डिमांड बढ़ने से शुगर मिल्स मालकान भी मौका से फायदा उठाने लगे। ओपन मार्केट में चीनी 170 से 180 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। महंगाई के सताई शहरियों ने शिकवा किया है कि आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। दुकानदार और हुकूमत दोनों मिलकर आवाम को लूटते हैं। कोई जगह पे ऐसी नहीं है जहाँ पे आपको 135 या 30 जो गवर्नमेंट कह रही है वो उस हिसाब से मिले। सब जगह पे यही है, कोई 170 दे रहा है, कोई 180 दे रहा है, ब्लैक में चीनी दे रहे हैं। इस वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। ब्लैक में बिक्री और मजदूर आदमी हम मजदूरी करते हैं, मुश्किल हो गया जी। शुगर मिल्क मालकान की जानिब से ये दावा किया गया है कि रमजान बाजारों में 130 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी दस्तयाब है, जबकि दर हकीकत स्टॉक ना होने के बराबर है। ओपन मार्केट में चीनी 170 रुपए में किन किन हाथों से होकर गुजरती है, हुकूमत वक्त को इस पर सोचने की जरूरत है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। माह मुकद्दस में भी फलों और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सरकारी निर्खनामे और ओपन मार्केट की कीमतों में फर्क बरकरार है। आलू, प्याज, टमाटर, अदरक समेत हर सब्जी महंगी। फलों की कीमतें भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गई। माह सियाम में भी सरकारी निर्खनामे और ओपन मार्केट की कीमतों में फर्क ना जा सका। सब्जियों के दुगने दामों फरोख्त जारी। गिरां फरोशों ने मुश्किल हालात में फंसे आवाम की जेबों से नाजायज मुनाफा खाना शुरू कर दिया। आलू दर्जावल सरकारी निर्ख 55 मुकर्रर, बाजार में 90 रुपए किलो। प्याज दर्जावल सरकारी निर्ख 65 मुकर्रर, बाजार में 110 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। टमाटर 50 के बजाय 100 रुपए किलो। अदरक 375 के बजाय 419 रुपए किलो। लहसुन 310 के बजाय 360 रुपए किलो बेचा जा रहा है। सरकारी निर्खनामे नजरअंदाज। शहरी फल महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। ओपन मार्केट गिरां फरोश मुकर्रर करदा सरकारी निर्खों से जायद में फरोख्त होने लगे। कीमतें क़ुव्वते खरीद से बाहर हो गयी। शहरियों के शिकवे। केला दर्जावल 260 के बजाय 300 रुपए दर्जन। सेब सफेद अव्वल 170 के बजाय 210 रुपए किलो और सेब सफेद 2 115 के बजाय 190 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। अमरूद 220 के बजाय 290 रुपए किलो। अंगूर 305 के बजाय 390 रुपए किलो। पपीता 230 के बजाय 280। खजूर 480 के बजाय 570 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। माह मुकद्दस में फलों और सब्जियों की महंगे दामों फरोख्त पर आवाम ने सिर पकड़ लिए। प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। हरबंसपुरा और चाइनाज की मॉडल सहूलत बाजार कायम। शहरियों की चीनी, आटे समेत दीगर अशिया की फ्राहमी। सहूलत बाजारों में आटा 785, चीनी 130 रुपए किलो फरोख्त। दाल, चना और बेसन 300 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। हरबंसपुरा और चाइनाज की मॉडल बाजार में शहरियों को चीनी और आटे की फराहमी मार्केट रेट से कम में की जा रही है। इंतजामिया के मुताबिक सहूलत बाजारों में आटा 785 रुपए, चीनी 130 रुपए किलो, दाल, चना और बेसन 300 रुपए फी किलो में फराहम किया जा रहा है। सब्जियों और दीगर अशिया पर भी खुसूसी रायत दी जा रही है। पंजाब मैडम मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक पंजाब के 36 मॉडल बाजार में सहूलत बाजार कायम किए गए हैं। जैसा कि आटे का थैला यहाँ पे 785 में और चीनी जो 130 रुपए में और चिकन जो है 575 रुपए में दस्तयाब है। और मटन और बीफ की बात करें तो मटन 1500 रुपए में और बीफ जो है वो 750 में दस्तयाब है। शहरियों का कहना है कि सहूलत बाजारों में अशियाएं आम मार्केट के मुकाबले में सस्ती और म्यारी मिल रही हैं। हुकूमत को इन रेट्स पर ये बाजार रमजान के बाद भी जारी रखने चाहिए। ये हमारे लिए बेहतरीन इकदाम हुकूमत ने किया। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे जिस तरह से हमें सहूलत मुहैया की गई है, इसी तरह से हमें दूसरे बाजारों में भी बाहर सहूलत बाजार से अलावा भी हमें इस तरह से सहूलत दी जाए। ये माशाल्लाह से मरियम नवाज को उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस तरह से हमारे लिए आवाम की खिदमत कर रही हैं। मैं चाहूँगी कि अगले 5 साल तक भी ये इसी तरह से खिदमत करती रहें। चाइनाज की मॉडल बाजार में भी आटा, चीनी, दालें, सब्जियां और दीगर अशियाएं आम मार्केट के मुकाबले में कम कीमत पर फराहम की जा रही हैं। बड़ी तादाद में लोग आज इतवार के रोज जो है यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग मैडम सीएम की विजन के मुताबिक जो है उसको आवाम को बेस्ट से बेस्ट जो है हम लोग
ان کو فیسلٹی یہاں پہ مہیا کر رہے ہیں، جس میں تقریباً ہر چیز میں 5 روپے سے لے کے 35 روپے تک جو ہے ہم لوگ ان کو سبسڈی کے طور پہ یہاں پہ چیزوں میں جو ہے بچت دے رہے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ روزانہ اشیاء کی قیمتوں کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ ہربنس پورہ اور چائنا اسکیم کے سہولت بازاروں میں عوام کا رش اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت کے اقدامات مہنگائی کے خلاف مؤثر ثابت ہو رہے ہیں۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صوبے میں مزدوروں کے ویلفیئر کے لیے سرگرم، مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے اہم منصوبوں کی منظوری دے دی گئی۔ پنجاب بھر میں ورکرز کو کم از کم 37,000 ماہانہ ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب بھر میں لیبر کالونیز بنانے کے لیے پلان طلب کر لیا۔ پنجاب بھر میں سوشل سیکورٹی اسپتالوں کی ریویمپنگ کا بھی حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے میں مزدوروں کی ویلفیئر کے لیے متحرک وزیر اعلیٰ مریم نواز کے مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے اہم منصوبوں کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب بھر میں کم از کم اجرت کا نفاذ یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ صوبہ بھر میں ورکرز کو کم از کم 37,000 ماہانہ ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب بھر میں لیبر کالونیز بنانے کے لیے پلان طلب کر لیا۔ پنجاب بھر میں سوشل سیکورٹی اسپتالوں کی ریویمپنگ کا حکم دے دیا۔ لاہور اور پنڈی اسلام آباد میں پری اسکیننگ کے لیے مریم نواز چیف ویلنس سینٹر بنائیں گی۔ مریم نواز ویلنس سینٹر میں مریضوں کو اسکریننگ کے بعد بڑے اسپتال میں ریفر کیا جائے گا۔ لاہور ڈیفنس روڈ پر 200 بیڈ کے رحمت للعالمین کارڈیالوجی سینٹر بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ کے مزدوروں کے فلاح و بہبود کے لیے لیبر لاز میں ترامیم کی ہدایت جاری کر دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے صوبائی وزیر فیصل ایوب کھوکھر سے مشاورتی اجلاس۔ مریم نواز بولی کہ محنت کش اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوستوں کو ناراض نہیں کر سکتے۔ لیسکو نے اوور بلنگ بجلی چوری کی روک تھام کے میگا پروجیکٹ کا بجٹ منظور کر لیا۔ 1 ارب 60 کروڑ کی لاگت سے جدید تقاضوں سے مزین میٹرز خریدنے کا فیصلہ۔ لیسکو 16,000 بائی ڈائریکشنل اسمارٹ اور AMI میٹرز کی خریداری کرے گی۔ جدید میٹرز کو سم کی بنیاد پر کنٹرول روم سے منسلک کیا جائے گا۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے 1 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے جدید تقاضوں سے مزین میٹرز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیسکو 16,000 بائی ڈائریکشنل اسمارٹ اور AMI میٹرز کی خریداری کرے گی، جس کے بعد سولر سسٹم لگوانے والے صارفین کو بائی ڈائریکشنل اسمارٹ میٹرز دیے جائیں گے، جبکہ انڈسٹری QS اور نیو کنیکشن پر MMI میٹرز کی تنصیب کی جائے گی۔ جدید میٹرز کو سم کی بنیاد پر کنٹرول روم سے منسلک کیا جائے گا اور صارفین کو کنٹرول روم کی مدد سے ریڈنگ کر کے بلز بھجوائے جائیں گے۔ سگیان سے ملحقہ الجنت روڈ انتظامی نظروں سے اوجھل، ناہموار تباہال روڈ کے باعث راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے رومیل الیاس سے۔ جی رومیل۔ سگیاں روڈ سے ملحقہ الجنت روڈ پر اس وقت میں موجود ہوں، اور یہ جو الجنت روڈ ہے یہ کئی سالوں سے تباہلی کا شکار ہے، اور یہاں کے جو مکین ہیں ان کا یہ شکوہ ہے کہ ان کا علاقہ کئی سالوں سے انتظامی نظروں سے اوجھل ہے اور بنیادی سہولیات کا یہاں پر شدید فقدان ہے۔ الجنت روڈ پر موجود گہرے کھڈوں کے باعث یہاں سے گزرنے والے جو راہگیر ہیں انہیں مشکلات کا سامنا رہتا ہے، اور رات کے اوقات میں اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے باعث سڑک اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے، جس سے جو لوگ ہیں وہ گھروں میں محصور ہو کر رہ جاتے ہیں، اور پیدل چلنے والے جو ہیں وہ رات کے اوقات میں بڑے ہی پریشان ہوتے ہیں اور لوگ خوف محسوس کرتے ہیں۔ یہاں پر موجود کھڈوں کے باعث نہ صرف حادثات ہونا معمول بن چکا ہے بلکہ راہزنی کی جو وارداتیں ہیں وہ بھی گاہے بگاہے یہاں پر ہوتی رہتی ہیں۔ میرے ساتھ اقلاقہ مکین موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ بتائیں جی کیا وجہ ہے، کیوں یہ روڈ تعمیر نہیں کی گئی؟ کچھ شکایات کرتے ہیں آپ انتظامی اداروں سے یا ان لوگوں سے جن کو آپ نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ ہم کرتے ہیں شکایت، وہ آتے بھی ہیں اور 2-4 مہینے کے بعد جو ہے نا یہاں پہ گورنمنٹ کی ٹیمز بھی آتی ہیں، سروے کر جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی بھی نہیں آتا۔ یہ حالات آپ کے سامنے ہیں، یہ بہت زیادہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، اور ابھی آپ کو پتہ ہے پچھلے ہفتے بارش بہت ہوئی تھی، تو بارش ہونے کے باعث جو ہے نا یہاں پہ چلنا پھرنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور یہ گاڑیوں کا ٹھیک ہے رومیل، آپ کا بہت شکریہ۔ کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ہواوے ٹیکنالوجیز کے حوالے سے اہم اجلاس کا انعقاد ہے۔ 3 لاکھ نوجوانوں کو انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی تربیت فراہم کرنے کے منصوبے کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں ہواوے ٹیکنالوجیز کے وفد سمیت اعلیٰ حکومتی عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس میں نوجوانوں کو ڈیجیٹل مہارتوں سے آراستہ کرنے کے مختلف اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے فروغ اور ڈیجیٹل انقلاب میں نوجوانوں کا کلیدی کردار ہے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر سے صدر استحکام پارٹی آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ملک کی خاطر ایک پیج پر بیٹھنا ہوگا۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے تو آزاد کشمیر سمیت پورے پاکستان میں یکساں ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کریں گے۔ سیاسی جماعتوں کے آپس میں سیاسی اختلاف تو ٹھیک ہے مگر ذاتی نہیں ہونا چاہیے۔
گورنر پنجاب نے مزید کہا کہ ایک سیاسی جماعت کا سیاسی مقصد کے لیے اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر زہر اگلنا قابل افسوس ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین نے ملاقات کی، سیاسی امور پر تبادلہ خیال۔ اراکین اسمبلی نے وزیر اعظم کو عوامی مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعظم شہباز شریف سے اراکین اسمبلی نے ملاقات کی اور اپنے حلقوں میں عوام کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے مسائل کے جلد حل کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ حکومت عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے، ترقیاتی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال کہتے ہیں جب ہم آئے تھے تو مہنگائی عروج پر تھی، مگر اب چیزیں درست سمت میں ہیں۔ شرح تھی، ہماری نیت ٹھیک تھی، سارا کچھ ان کے کرنے کے باوجود مہنگائی 38% کی شرح پہ اوپر جا رہی تھی، اب وہ 1.6 پہ آ گئی۔ تو اس سے بڑا 1 سال ہوا ہے، ابھی 1 سال کی کارکردگی میں دیکھ لیں، ہر چیز جو بھی ادارے ہیں وہ پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں، اور وابڈا کا سب سے زیادہ ایشو ہے، یعنی کہ اس میں بہت زیادہ ہم اس میں جو بھی لاسز ہوتے تھے وابڈا میں ہوتے تھے، وہ کافی حد تک ہم چیزیں بہتر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے 2-2.5 سال صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان سے اراکین پنجاب اسمبلی کی ملاقات۔ ایم پی اے غزالی سلیم بٹ اور غضنفر عباس چینا ملاقات کرنے والوں میں شامل۔ ملاقات میں موجودہ ملکی اور سیاسی صورتحال، ترقیاتی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وائس چیئرمین پی ایچ اے غزالی سلیم بٹ نے این 117 اور پی پی 146 میں ترقیاتی کاموں پر مشاورت کی۔ غضنفر عباس چینا سے پنجاب اسمبلی میں استحکام پاکستان پارٹی کے متحرک پارلیمانی کردار پر گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معاشی ترقی اور مضبوطی ہی ہم سب کی بقا کی ضامن ہے۔ پنجاب پولیس کے 39 ڈی ایس پیز کی ایس پی کے عہدے پر ترقی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی حتمی منظوری کے بعد ترقیوں کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پروموشن بورڈ اجلاس میں میرٹ اور قواعد و ضوابط پر پورا اترنے والے 39 ڈی ایس پیز کی ترقی کے لیے سفارشات مرتب۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے سفارشات منظوری کے لیے حکومت پنجاب کو بھجوائی تھیں۔ ایس پی عہدے پر پروموشن پانے والے افسران میں ڈی ایس پی ٹریفک ریاض احمد، منصور الحسن ملک اور دیگر شامل ہیں۔ وائس چانسلر یو ای ٹی پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کی جانب سے افطار ڈنر۔ سرکاری اور نجی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز نے افطار ڈنر میں شرکت کی۔ افطار ڈنر میں وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر محمد علی شاہ، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایجوکیشن پروفیسر ڈاکٹر عاقف انور چودھری نے شرکت کی۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس ڈاکٹر پروفیسر زیب النساء حسین، وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد بھی آئے۔ وائس چانسلر گیریزن یونیورسٹی میجر جنرل ریٹائرڈ محمد خلیل ڈار بھی موجود تھے۔ کے لگائے گئے افطار دسترخوان پر ہزاروں افراد افطار کر رہے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے اجتماعی افطار کی کاوش کو سراہا جا رہا ہے۔ ماہ رمضان رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، یہی وجہ ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں مخیر حضرات کی جانب سے اجتماعی افطار کروانے کے رجحان میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایکو روڈ، شادمان چوک اور سگیاں روڈ پر لگائے گئے افطار دسترخوان پر ہزاروں روزہ داروں نے افطار کیا۔ ہزاروں افراد کے لیے افطار دسترخوان لگانے والے ندیم بٹ، محمد علی بٹ، محمد یاسین نعیم خان اور شبیر گل بٹ کا کہنا ہے کہ رمضان میں غریب اور نادر افراد کے لیے افطاری کا اہتمام کرنا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم اللہ کا شکر ہے 4000 بندوں کو ڈیلی کھانا دیتے ہیں، جس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، بزرگ بھی ہوتی ہیں، عورتیں اور مرد بھی ہوتے ہیں اور بچے بھی ہوتے ہیں۔ زیادہ بندے آتے ہیں اور اللہ کی مہربانی روزہ کھول کے جاتے ہیں۔ کئی بندے ہوئی نے دیکھے بھی کہ بندے نظر آتے ہیں۔ لوگ جو ہیں آج کل کے دور میں ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ ایزیلی جو ہے افطاری وغیرہ کر لیں، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے، تو جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے۔ اجتماعی افطار دسترخوان پر افطار کرنے والے روزہ داروں کی جانب سے مخیر حضرات کی کاوش کو خوب سراہا جا رہا ہے۔ رومیل الیاس، سٹی 42۔ فاسٹ فوڈ کے شوقین افراد کے لیے خوشخبری، علامہ اقبال ٹاؤن کے ہما بلاک میں چیزیس کی نئی برانچ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ مختلف فلیورز کے پیزا متعارف کروائے گئے۔ علامہ اقبال ٹاؤن کے ہما بلاک میں چیزیس کی نئی برانچ کا افتتاح کر دیا گیا۔ برانچ میں کسٹمرز کے لیے مختلف فلیورز کے پیزا، پاستا، برگرز، فرائیڈ چکن، نگیٹس اور چپس سمیت میٹھے میں پیسٹریز اور لوٹس کیک متعارف کروایا گیا۔ افتتاحی تقریب میں چیئرمین چیزیس عمران اعجاز، سینئر صحافی سہیل وڑائچ، ڈائریکٹر پی آر پنجاب سیڈ کارپوریشن شاہد قادر، تاجر رہنما شیخ سہیل نے شرکت کی۔ چیئرمین چیزیس عمران اعجاز نے کہا کہ چیزیس کی 45 سے زائد برانچز کسٹمرز کو معیاری فوڈ اور سروسز فراہم کر رہی ہیں۔ آج جہاں جس سٹیج پہ ہم کھڑے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ
سارے کا سارا اللہ پاک کا کرم ہے، والدین کی دعائیں ہیں اور سب بھائیوں کی سپورٹ ہے. ڈیفینیٹلی چیزیں جس طرح گرو کر رہا ہے، جس طرح ہم جو ہمارے ٹارگٹ چیزیں سیٹل ہیں، وہ ہم شاید اپنے کرو ممبرز کی ڈیڈیکیشن کے بغیر وہ سارے کے سارے ٹارگٹس اچیو نہیں کر سکتے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے بھی اپنے روایتی انداز میں چیزیس کی تعریف کی. انٹرنیشنل برانڈ سارے پیسے باہر لے جاتے ہیں اور یہ جو لوکل برانڈ ہے اس کے پیسے پاکستان پہ ہی واپس لگتے ہیں، تو اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کی بھی ضرورت ہے. اور دوسرا، یہ کسی بھی طرح انٹرنیشنل برانڈ سے کم نہیں ہے. ڈائریکٹر پی آر پنجاب سیڈ کارپوریشن شاہد قادر نے چیزیس کے معیار اور مینجمنٹ بارے نظم پڑھی. تجھے پیار کرنا نہیں آتا، تجھے پیار کرنا نہیں آتا، ہمیں پیار کے سوا کچھ نہیں آتا. دنیا میں جینے کے دو ہی طریقے، ایک تجھے نہیں آتا، ایک مجھے نہیں آتا. اور جیسی کرنی ویسی بننی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. تقریب میں جی ایم آپریشنز فلیٹیز ارشاد بی انجم، ہیڈ مارکیٹنگ چیزیس شہزیب فاروق، آپریشنز ہیڈ یاسر بسرا، ایم ڈی عدنان اعجاز، چودھری محمد محسن، چودھری سعد علی بخش، حمزہ ملک اور سلیم شیخ سمیت کسٹمرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تقریب میں کسٹمرز نے فوڈ انجوائے کیا اور خوب تعریف کی. کیمرامین ملک جاوید کے ساتھ ابوبکر شیخ، سٹی 42. قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ نیوزی لینڈ دورے کی تیاریوں کے لیے قومی ٹیم کا ایل سی سی اے گراؤنڈ میں تربیتی کیمپ. احوال جانیں گے حافظ شہباز سے. جی حافظ، آگاہ کیجیے گا. سی گراؤنڈ پہ موجود ہیں. یہاں پر آج قومی کرکٹ ٹیم دورہ نیوزی لینڈ کی تیاریوں کے لیے جو T20 اسکواڈ ہے اس کا تربیتی کیمپ جاری ہے. اگر آج کیمپ کے حوالے سے بات کی جائے تو شروع میں آگے کھلاڑیوں نے فزیکل ٹریننگ کی، وارم اپس کی، اور اس کے بعد اس وقت یہاں پہ سینیریو میچ جاری ہے. اگر سینیریو میچ کا مقصد بنیادی طور پہ جو میچز کی مختلف صورتحال ہوتی ہے اس کے مطابق کھلاڑیوں کو مختلف ٹارگٹس دیے جاتے ہیں. بالرز کو ٹارگٹ دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ ٹارگٹ ڈیفینڈ کرنا ہے، جبکہ بیٹسمین جو ہوتے ہیں انہیں ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنے آورز میں یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. اگر اب تک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، سلمان علی آغا جو کہ T20 کپتان ہیں، وہ ان کے ساتھ ساتھ محمد حارث، اس کے ساتھ ساتھ نیازی، عرفان اللہ خان نیازی جو ہیں، ان تمام لوگوں نے یہاں پہ بیٹنگ کی ہے اور اس وقت بھی یہ سلسلہ جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ بالرز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بالرز میں شاہین شاہ افریدی اور جہاں داد بڑی عمدہ بالنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ شاداب خان جو کہ نائب کپتان ہیں T20 ٹیم کے، وہ اتنے اچھے ٹچ میں دکھائی نہیں دیے. آج ان کو خاص طور پہ سلمان آغا اور ان کے ساتھ ساتھ عرفان نیازی نے ان کے اوپر خاصا اسٹرائک کرتے ہوئے وہ دکھائی دیے ہیں. مجموعی طور پہ جی ٹھیک ہے. حافظ شہباز، بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ میو اسپتال کے چیسٹ وارڈ میں انجیکشن سیفٹریکزون کا ریئیکشن. انجیکشن کے ریئیکشن سے چیسٹ وارڈ میں 16 مریض متاثر ہوئے ہیں. 38 سالہ نورین بی بی انجیکشن کے ریئیکشن سے جان کی بازی ہار گئی ہے. ایک مریض کی حالت تشویشناک ہے، وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے. دیگر مریضوں کی انجیکشن ریئیکشن کے بعد حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. اسپتال انتظامیہ نے واقعہ کی تحقیقات کے لیے 7 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے. اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہے جانتے ہیں سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری سے. جی زاہد چودھری، اپڈیٹ کیجیے گا. جی، یہ میو اسپتال میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ جو چیسٹ وارڈ ہے میو اسپتال کی، اس میں زیر علاج مریضوں کو سیفٹریکزون جو انجیکشن ہے اس کا ریئیکشن ہوا ہے اور اس سے 16 مریض جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ایک مریضہ 38 سالہ نورین بی بی جو ہے وہ اس انجیکشن کے ریئیکشن کی وجہ سے دم توڑ گئی، جبکہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ سیریس ہے جس کو وینٹیلیٹر پر انتظامیہ نے فوری طور پہ شفٹ کیا ہے، جبکہ دیگر جو متاثرین ہیں اس انجیکشن کے ریئیکشن کی وجہ سے ان کی حالت جو ہے وہ اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. اس واقعے کی اطلاع ملنے پر چیف ایگزیکٹو اور ایم ایس جو ہے میو اسپتال کے، وہ فوری طور پہ وہاں پہنچ گئے ہیں اور اب انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ نہ صرف اس کا جو مزید انجیکشن کا جو استعمال ہے وہ فوری طور پہ روکا گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک 7 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے جس کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر اسرار الحق طور مقرر کیے گئے ہیں. اور اس کمیٹی میں جو ہے وہ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے جو شعبہ ڈرگ ہے اس کے 2 افسران جو ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے اور اس کو اب تمام پہلوؤں سے جو ہے وہ اس کی تحقیقات جو ہے اس کا فوری طور پہ آغاز کیا گیا ہے کہ یہ ریئیکشن کیوں ہوا، انجیکشن میں کیا کنٹامینیشن تھی، کیا وجوہات بنی کہ 16 افراد جو ہیں اس انجیکشن کے ریئیکشن کے افسوسناک واقعے کی لپیٹ میں آئے. ٹھیک ہے زاہد چودھری، آپ کا بہت شکریہ. یا کوئی بھی تہوار خواتین نت نئے کپڑے نہ بنوائیں، ایسا ممکن نہیں. عید کی تیاریاں عروج پر جا رہی ہیں. خواتین نے ایک سے بڑھ کر ایک نت نئے ڈیزائن کے ملبوسات بنانا شروع کر دیے.
ابھی دور سہی لیکن خواتین نے آخری لمحات کا انتظار کیا بغیر عید کی شاپنگ کا آغاز کر دیا۔ عید پر سب سے الگ لگنا ہر ایک کی ترجیح ہوتی ہے، اور اگر خواتین کی بات کی جائے تو کپڑوں سے جوتوں تک میچنگ کو سامنے رکھتی ہیں تاکہ اس خاص موقع پر وہ اپنی خوش لباسی سے سب کو متاثر کر سکیں۔ خریداری کے لیے آئی خواتین نے کہا یہاں اس قدر نئے ڈیزائن والے ملبوسات ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا خریدیں اور کیا چھوڑیں۔ میں عید کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے 3 سوٹ خریدے، ایک بیٹے کا، ایک اپنا، ایک بیٹی کا۔ تو بہت اچھے کپڑے، میں تو شروع سے ادھر ہی آتی ہوں لینے کے لیے نا۔ ہماری تیاریاں روز